मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुझे बताओ, जो फौज फिल्में देख रहा है इंटरनेट पे, कब तक देखेगा मेरे भाई? एक दिन छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर जज्बात ही खत्म हो जाएंगे, पत्थर बन जाओगे बुढ़ापे में। वो डॉक्टर कहते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है ना मर्द में, वो उम्र के साथ साथ क्या होता है, जिसकी वजह से मर्दाना जज्बात होते हैं, वो एज बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ क्या होता है, नीचे। वो जज्बात क्या होना शुरू हो जाते हैं, कम। तभी नौजवान लोग, जब मैं 4 शादी की बात करता हूँ, नौजवान बड़े जोश में आते हैं, बूढ़े कहते हैं काश 20 साल पहले हम आपका बयान सुन लेते, काश आप उस वक्त कहाँ थे। ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो मेरे पास है, कह रहे हैं यार 20 साल पहले, यार कम से कम 15 साल ही पहले मिल जाते आप। तो फिर मैं उनको शेर सुनाता हूँ, पानी वानी की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 6 महीने से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। तो वो यही कहते हैं। और मैं उन बुजुर्गों से कहता हूँ अच्छा हुआ आपने नहीं की, क्योंकि दूसरी शादी पे बयान सुनने में जितना मजा है ना, करने में उससे डबल टेंशन है। ये सुनने की बड़ी मजे की चीज है, बड़ा एंजॉय करते हैं। 4 शादियां, 4 बीवियां और बच्चे, और एक बेगम को खाना अच्छा बनाना आता है, इसकी शक्ल बहुत अच्छी है, इसका खानदान बहुत अच्छा है, और ये एजुकेटेड है। एक साहब मुझे कहने लगे, वहाँ लांडी से आए, मेरे पास इंजीनियर थे, वो कहने लगे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा किस सिलसिले में? कहते हैं असल में मेरी एक वाइफ ऐसी है जो घर के काम काज करती है, तो खाना वाना नहीं बनाना आता, तो मैं दूसरी वाइफ ला के रखूँगा, काम ये करेगी, झाड़ू पोछा, खाना वो बना देगी। मैंने कहा मरीख से तो नहीं आए मेरे भाई, आप इसी ज़मीन पे रहते हो, आप लोकेशन ज़रा बताओ आप कहाँ हो? कह रहे हैं लांडी। मैंने कहा हो सकता है चांद पे भी कोई लांडी वांडी हो। कह रहे क्यों? मैंने कहा आप ये समझ रहे हो कि आप जब लेटोगे तकलीफ होगी तो एक आपके पाँव दबाएगी और एक आपके सर दबाएगी, यही है ना? अब जाहिर है जो सर दबा रही होती है उसके हाथ पाँव तक नहीं पहुंचते, तो 2 बीवियां होंगी। मैंने कहा फिर तीसरी भी कर लो, वो आपका ये वाला कंधा दबाएगी, चौथी ये वाला कंधा दबाएगी। मैंने कहा भाई तू किस दुनिया में रह रहा है? मैंने कहा जब तू दूसरी करेगा ना, जो काम कर रही है ना, वो काम करना छोड़ देगी। समझ में आ रही है बात? वो काम करना, बोलेगे अब तेरे को एक और चाहिए तो मैं क्यों करूं काम? और मैंने कहा आप काम भी करोगे और इसके अलावा एक और काम, दोनों में सारी जिंदगी सुलो कर आते रहोगे बैठ के। और मैंने कहा जब दोनों को आप एक साथ रखोगे तो ये जो आम हेलमेट है ना, जो लोकल हेलमेट, ये नहीं चलेगा। इंपोर्टेड हेलमेट, जो बाकायदा मेरे को जानने वाले हैं डिफेंस में, उनका हेलमेट का बिजनेस है, मैंने बाइक के लिए उनसे हेलमेट लिया है। कहने को तो बाइक के लिए लिया, बाकी आप समझदार हैं। तो वो हेलमेट बहुत मजबूत हेलमेट होता है। मैंने कहा जब दोनों एक साथ रहेंगी तो आप वो हेलमेट पहन के घर जाओगे। तो कहने लगा यार आप तो मनफी बातें कर रहे हैं, आप तो इतना अप्रिशिएट करते हैं। मैंने कहा भाई मेरी पूरी बयान सुना करो। मैं समझता हूं कि ये 2 शादियां, 4 शादियां मुआशरे की जरूरत है, लेकिन ये जिहाद है, तो जिहाद समझ के करो, इंजॉय करने के लिए करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दोनों को एक साथ रखोगे तो खुद कहां रहोगे? दोनों को एक साथ रखने का तो मैं कायल ही नहीं हूं। अलग अलग रखो, इतना दूर रखो कि इसको पता ना चले कि कहां बैठा हुआ है ये, वरना उसको पता हो गया ना उस घर में बैठा हुआ है, वो टाइम नोट करेगी स्टॉप वॉच लगा के। उधर 6 घंटे 3 मिनट 25 सेकंड ठहरा था और मेरे पास 6 घंटे 3 मिनट 24 सेकंड में क्यों उठाई है? वो ऐसे कैलकुलेट करेगी, उसको पता ही ना बंदा है कहां पे। तो मैं डरा नहीं रहा, मेरा मकसद है कि भाई जिहाद की नीयत से करो यार। ये मुआशरे की क्या है, औरतें ज्यादा हैं, मर्द कम हैं, तो इनको कैसे, जब ज्यादा शादियां नहीं करोगे तो इनको क्या करें? कोई हल ही नहीं है ना। गोरे के पास तो हल है कि ज़िना को आम कर दो। उन्होंने यही किया जब उनके हाथ दूसरी जंग अजीम में मर्द शॉर्ट हो गए मार्केट से, औरतें बेतहाशा हो गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% मर्द, यानी मर्दों में औरतों की निस्बत 80% रेशो मौत का ज्यादा। पूरी दुनिया में लड़ाई हुई तो मर्द कितने हलाक हुए, औरतें थोड़ी लड़ रही थी मैदान में आके। तो उनके यहां जब यूरोप में मर्द मार्केट से शॉर्ट हुए हैं तो उनको चाहिए था इस्लाम की तरफ आ जाते,
ایک مرد کو اجازت دے دو یار زیادہ کر لے, وہ اسلام سے تو بوجھ تھا کہ نہیں یار یہ تو پھر وہی مولوی آ جائے گا بیچ میں, اسلام آ جائے گا, آج تک جس مذہب کی مخالفت کرتے رہے اس کو ماننا پڑے گا. ان کے مفکرین نے لکھا ہے کہ آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا. میرے پہ جو کتاب ہے نا خطرناک 4 شادیوں والی, اس میں نے ان کے حوالے دیے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آج سے 100 سال کے بعد ہمیں اسلام والا 4 شادیوں والا نظریہ لینا پڑے گا, اس کے بغیر ہم اپنے خاندانی نظام کو نہیں بچا سکتے, بیڑا غرق ہو جائے گا. اس مفکر بیچارے گورے کو یہ نہیں پتا تھا کہ 100 سال کے بعد خاندانی نظام اتنا تباہ ہو جائے گا, تم 4 کو رو رہے ہو, ایک کا رواج بھی ختم ہو جائے گا. وہ رو رہا تھا 4 کا, وہ ایک, وہ تو یہ ہو گیا ہے وہاں پہ. تو اب ہم کہتے ہیں یار یہ جو اتنے مرد جو نکاح کے قابل مرد ہیں وہ شارٹ ہے, مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, عورتیں بہت ہیں, تو کیسے ہوگی شادی ان کی؟ تو مجبوراً ایک آدمی کو 2-3 کرنی پڑیں گی, اور جہاد کی نیت سے, اللہ کا حکم سمجھ کے. پھر اس میں یہ نہیں ہوگا ایک سر دبائے گی تو ایک پاؤں دبائے گی. پھر آپ نے یہ کہ جب وہ کوئی گلا دبائے گی تو میں کیسے بچوں گا, اس کی ٹریننگ کرنی ہے. آپ نے دوست کو بتایا یار گلا دبا کے دیکھ کتنی پاور میں مرتا ہوں اور کتنے میں سانس گھٹتا ہے. ثواب کی گارنٹی ہے, حالات کی گارنٹی نہیں ہے. ثواب کی اور اللہ کی مدد کی, ان دونوں چیزوں کی گارنٹی. اگر آپ جہاد کی نیت سے یہ کام کرو گے, دونوں کے, تینوں کے, چاروں کے حقوق پورے کرو گے, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد, کیونکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو نا یہ کام, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی آپ کے ساتھ. اللہ آپ میں برداشت بھی پیدا کرے گا, اور پھر اس کی برکتیں پوری طور پر دنیاوی اخروی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ نے زنا میں نحوست رکھی ہے, نکاح میں اللہ نے برکت رکھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہاجرہ اور سارہ, یہ کتنی نیک عورتیں تھیں, ان میں بھی کچھ نہ کچھ چپکلس ہوئی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عائشہ کی سوکن, حضرت عائشہ کی باری ہے, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اپنے حجرے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عائشہ بھی تھیں, اس وقت پردے کے حکام نہیں آئے تھے, امی عائشہ بھی موجود تھیں. حضرت زینب نے جیسے ہی حلوہ بنا کے بھیجا ہے, امی عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ باری میری ہے, اس میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے بھائی, آپ حلوہ کھلانا تھا اپنی باری میں کھلا دیتی. امی عائشہ نے نبی کے ہاتھ سے وہ برتن لیا اور اٹھا کے پٹخ کے زمین پہ مار کے توڑ دیا. ہمارے نبی نے کیا کیا ہے, صحابہ کے سامنے یہ عمل ہوا ہے, گھر کے بند کمرے میں بھی نہیں. جب آپ کی بیوی دوستوں کے سامنے اگر یہ عمل کرے پھر تو آپ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ اصل میں میرے ساتھ ہو یہ رہا ہے, مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک آدمی گیا نا, تو دیکھا کہ گورنمنٹ کے 2 ملازم کام کر رہے ہیں, ایک گڑھا کھود رہا ہے, دوسرا اس میں مٹی بھر کے بند کر رہے ہیں. اس کو عجیب سا لگا, یار یہ گڑھا کھودتا کیوں اگر دوسرے نے مٹی بند. اس نے پوچھا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہم 3 آدمیوں کے ذمے حکومت نے درخت لگاؤ مہم لگائی ہے, درخت لگاؤ مہم چلائی ہے, تو ہم 3 بندوں کو ٹھیکہ دیا ہے. ایک کا کام ہے گڑھا کھودنا, دوسرے کا کام ہے اس میں درخت لگانا, تیسرے کا کام ہے مٹی بھرنا. تو اس نے کہا درخت کیوں نہیں لگ رہا؟ اس نے کہا وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے جس بندے کا کام درخت لگانا ہے نا, تو ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. تو میرا جب 4 شادیوں کا بیان ہوتا ہے تو لوگ سنتے ہیں, جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو اتفاق سے اس دن وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دن وہ کہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں؟ چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. لہذا پھر وہ لانڈھی سے چل کے آتے ہیں, یوٹیوب پہ بیان سنا ہوتا ہے, اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں 2 شادیاں کرنا چاہتا ہوں, ایک بیوی میرا سر دبائے گی اور پاؤں تک اس کے ہاتھ چونکہ پہنچتے نہیں ہیں, لہذا پاؤں کے لیے میں نے دوسری بیوی رکھ لی. سمجھتے ہو؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ, اچھا ایک اور بات ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اور بات ہے, میں نوجوانوں کو جلد شادی کی ترغیب دیتا ہوں. بات بالکل درست ہے, 15 سال عمر ہے بلوغت کی, نکاح کی بھی یہی عمر ہے. تو جس دن 15 سال کی عمر کے لڑکوں کو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں اس دن وہ ہوتے ہیں. جس دن اس پر بیان کرتا ہوں کہ یہ اپنے خرچے پہ, ابا کے خرچے پہ نہیں ہے, اس دن وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ابا کو جا کے تنگ کرتے ہیں, ابا ہماری شادی کراؤ, آپ اسلام پہ عمل نہیں کرتے. بھائی ابا کے ذمے آپ کو کھلا پلا کے بڑا کرنا تھا, کر دیا انہوں نے. اب آپ اپنے خرچے پہ بیگم کو کھلائیں گے, خرچہ نہیں ہے تو جاب کرو, کچھ کرو یار. ہاں ابا پھر بھی تعاون نہ کریں, آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, پھر آپ ہمارے پاس شکایت لے کر آؤ. پھر ہم ابا سے کہیں گے جب یہ اپنا کما رہا ہے, اپنے بیبی کو اپنے خرچے پہ کھلا رہے ہیں, تو پھر آپ کیوں رکاوٹ بن رہے ہو؟ پھر ہم اس کو باغی بنائیں گے ماں باپ کے خلاف. باغی سے مطلب اس چیز میں صرف, ویسے باغی نہیں ہے, نہیں, پھر اس میں ماں باپ کی نہیں ہے, پھر اللہ رسول کی ہے. تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ گئے اور برتن جمع کرنے لگے, اور صحابہ سے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے.
یعنی محبت میں کیا ہے یہ کام, اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے شوہر کی میرے پاس باری ہے تو سوکن مداخلت کر کے میرے میاں کی توجہ اپنی طرف کیوں لے کے جا رہی ہے. تو یہ غیرت ہے نا. بھائی کیا ہو گیا, یہ غیرت کی بات ہے نا. کیسا اچھی لاجک تلاش کی اس کی, یہ سب کچھ میری محبت میں ہو رہا ہے. تو محبت میں تو یار, محبت کبھی تمیز سے نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. محبت تمیز سے, ابا کا انتقال ہو گیا, آپ رو ہی نہیں رہے, آرام سے بیٹھے ہوئے ہر ایک سے مل رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا, آپ تو نارمل ہیں. آپ کہیں یار یہ تو انتقال تو ایک نیچرل پروسیس ہے, سب نے مرنا ہے. تو ابا کبھی 1 سال سے وہ بستر پہ تھے, تو ڈاکٹر نے یہی ڈیٹ بتائی تھی مرنے کی, تو اسی ڈیٹ پہ انتقال ہوا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو, وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو تو رونا ہی نہیں آ رہا, نہ آپ کو کوئی غم چہرے سے نظر آ رہا ہے, تو آپ کو کیا محبت نہیں؟ کہہ نہیں, بہت زیادہ محبت تھی مجھ سے, خدا کی مجھ سے قسم اٹھوا لو, میں بہت محبت کرتا تھا. تو کہیں گے یار اگر محبت ہوتی نا تو تھوڑے سے جذبات, کچھ ایب نارملٹی نظر آ رہی ہوتی. کیا خیال ہے؟ عام روٹین سے ہٹ کے کچھ نارمل نہیں ہوتا, کچھ آڑا ترشا ہوتا, رو رہا ہوتا, ٹینشن میں ہوتا, نیند غائب ہوتی. یہ کیسی محبت ہے یار؟ یہ ایسی محبت ہے بتانے کے لیے قسم اٹھانی پڑ رہی ہے کہ خدا کی قسم مجھے اپنے ابا سے بولو محبت تھی. تو یہ کیا ہے یار؟ تو محبت جہاں ہوگی تبھی تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. بہت سے عیسائی ایسے ہیں کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, اے مخاطب تو دیکھے گا ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں, گویا آنسوؤں میں آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں, اتنا روتے ہیں یہ اس خدا کی محبت میں. مما عرفوا من الحق, اس لیے کہ ان کو حق سمجھ میں آ جاتا ہے. تو جب اس کو محبت تھی تو برتن تو میرے بھائی ٹوٹیں گے. ایسی محبت نہیں ہوتی کہ برتن جڑنا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. چونکہ سوکن نے حلوہ بھیجا ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت زبردست سوکن ہے ہماری, حلوہ بنا کے بھیجا بھائی, یہ تو بڑا خیال کرتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا, محبت میں تو اس طرح کا ہوتا ہے. تو ہمارے نبی نے اس کی بہترین لاجک تلاش کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ایسا نہ ہو کہ جن آدمیوں کی 2-2 3 بیویاں ہیں, وہ ان کی بیویاں برتن توڑنا شروع کر دیں. یہ تو ایک واقعہ ہو گیا نا, ہمیشہ ایسا ہی تھوڑی ہوتا رہا ہے. اگر کوئی خاتون برتن توڑے ہی نہیں برتن, بھائی پہلی بات تو یہ, اگر توڑ دیا ہے تو پھر اس کو سمجھانا چاہیے آئندہ نہیں توڑنا, ٹھیک ہے نا. بس اتنے جذبات کافی ہیں. تو ہمارے نبی نے جب دیکھا امی عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا, تو آپ نے وہ برتن جوڑ کے ان کو دیا اور فرمایا کہ اس کے پیسے زینب کو ادا کر دینا, کیونکہ اسلام میں جب کسی چیز کا آپ نقصان پہنچائے تو زمان بہرحال آپ پر واجب ہوتا ہے, چاہے یہ کام غیرت میں کیا ہو یا محبت میں کیا. محبت میں آ کے اتنی زور سے تھپڑ مار دیا آپ نے, غیرت میں اگلے کا پورا نشان پڑ گیا, تو علاج کے پیسے بھی کس کو دینے پڑیں گے؟ آپ کو دینے پڑیں گے. محبت میں بھی کریں یا نفرت میں کریں, چیز کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو اسٹائل ہے نا برداشت والا, یہ پیدا کرنا پڑے گا. تو پھر آپ 4 شادیاں کریں اور یہ برداشت بھی پیدا کریں اور شادیاں بھی کریں, اس اسٹائل کے ساتھ کریں. اور یہ ضروری ہے, نہیں کریں گے تو عورتوں کا بیچاروں کا نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ. تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, چند باتوں میں عزم کریں. انشاءاللہ زنا کے قریب ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے. زنا کرنا دور کی بات, قریب کا مطلب وہ کام جو زنا کرواتا ہے. لڑکیوں سے باتیں, یونیورسٹیوں میں دوستیاں, بلا وجہ ان سے فری ہو رہے ہیں, فیس بک پہ, یہ تمام چیزیں برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. اللہ نے آپ کو 4 شادیوں کا آپشن دیا ہے, بھائی ہمیں زنا کے قریب جانے کی کیا ضرورت ہے. اور اللہ میاں نے اس کو آپ کو آزادی دی ہے, اس میں ابا بھی رکاوٹ نہیں بن سکتے. ابا رکاوٹ بنیں گے, اللہ کہتے ہیں میں نے اجازت دی, ابا کو اجازت دی ہے روکنے کی. اگر آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, ابا 100 دفعہ روکیں. ہم تو ابا کے حقوق بہت بیان کرتے ہیں, لیکن ابا کے حقوق کی بھی ایک لمٹ ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ عورتیں میں نے پیدا کی, ان کی کہاں جائیں گی یہ بیچاری, اگر تم ابا سے ہی پوچھتے رہو گے. ابا تو روکیں گے, تو ابا جب روکا کریں, ابا کو کہا کریں. ابا اگر آپ کے ابا آپ کو روکتے تو آپ میرے ابا بنتے کبھی کیا, ٹھیک ہے نا. تو جیسے آپ کے ابا نے آپ کو نہیں روکا اور آپ کو میرا ابا بنا دیا, تو مجھے بھی کسی کا ابا بننے دیں. جیسے ابا بننا آپ کا رائٹ ہے, میرا بھی رائٹ ہے. یہ اللہ نے حقوق بیان کیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ زنا کے نکاح پیغمبروں کی سنت, زنا برے لوگوں کی عادت ہے. اور گرل فرینڈ کے بارے میں کوئی آپ کو آ کے بتایا کرے نا, دوست کہ میری بھی گرل فرینڈ ہے اور آج اس کا فون آیا تھا, آپ بولیں یہ بھنگیوں والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے ہیں. اس کو اپریشیٹ نہ کریں, ڈیگریڈ کریں اس کو. برا کام ہے, گندا کام ہے. آج کوئی بتا رہا ہوتا ہے میری گرل فرینڈ ہے, تو حسرت سے نا بیچارہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے, یار یہ کیا ہو گیا یار, ہمیں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا.
فوراً بولا کریں یار تو سمجھدار آدمی تھا, یہ بھنگیوں والے کام کا, او خدا کی قسم یہ بھنگیوں والا کام ہے, یہ گدے گھوڑوں کے ہوتا ہے یہ سیٹ اپ. شادی انسانوں میں ہوتی ہے, گدے گھوڑوں میں شادی نہیں ہوتی, فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. تو یہ لیونگ ریلیشن کا نام دے دیا اس گرل فرینڈ کو, ایک گندگی, یہ پلید عمل کو ایک اچھا سا نام دے دیا, لیونگ ریلیشن ہے ان کا, ساتھ رہتے ہیں. یہ کوئی ریلیشن نہیں ہے, اسلام اس ریلیشن کو نہیں مانتا. اسلام ایک ریلیشن عورت کے ساتھ مانتا ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہو, آپ اس کے شوہر ہو. اس کے علاوہ کوئی عورت آپ کی ماں ہو سکتی ہے, بہن ہو سکتی ہے, بیٹی ہو سکتی ہے, اور کوئی رشتہ آپ کا اس عورت کے ساتھ نہیں ہے. بیوی بناؤ گے تو رشتہ بنے گا, ادروائز آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ جملہ یاد رہے گا. جب بھی کوئی دوست آ کے کہا کرے میری گرل فرینڈ ہے, آپ بولو یار یہ بھنگیوں والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے. اس کو غصہ تو آئے گا, آپ بولو گے یار ہے تو چماروں والے کام, گدے گھوڑے جو کام کرتے ہیں فزیکل. گرل فرینڈ ہوتی ہے تو فزیکل ریلیشن بھی شروع ہو جاتا ہے. تو نہیں ہوتا تو ہو جائے گا, اللہ نہ کرے آگے چل کے, ذریعہ تو بن گئے نا آپ. اور جو شادی کر رہا ہے نا تو اس کو تانے نہ دیا کریں کہ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے, تو شادی میں لگ گیا یار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یورپ میں, امریکہ میں 13 سال کی لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں, یہ BBC کی رپورٹ ہے. 13 سال کی لڑکیاں, وہاں کوئی اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے. یہاں کوئی جلدی شادی کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یار تم تو ایک سمجھدار آدمی ہے, تمہیں کیا ہو گیا, تم نے یہ. میرا چھوٹا بھائی تھا نا, تو 22-23 سال کا ہوا تو اس نے گھر میں بات کی کہ میں نے شادی کرنی ہے. تو خاندان کے بعض افراد کہنے لگے اس کو کیا ضرورت ہے یار ابھی شادی کی, 22 سال کا تو ہے ہی. حالانکہ ہمارے لحاظ سے تو 22 سال بھی بہت بڑھاپے کی عمر ہے, اصل تو بالغ ہونے کے بعد ہے نا. لیکن وسائل نہیں ہوتے تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا ہوتا. تو اب وسائل آ گئے, اس کی جاب لگ گئی. 22 سال میں کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ میں نے شادی کرنی ہے. یہ مدرسے میں استاذ لگ گیا تھا, تنخواہ آنا شروع ہو گئی تھی. تو بہت سے رشتہ اس کو کیا ضرورت ہے, تو میرے پاس آئیں گے اس کو ضرورت کیا ہے. میں نے کہا یہ اس سے پوچھیں اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے, یہ میں تھوڑی فیصلہ کروں گا. فضول قسم کی باتیں یار, یہ سوسائٹی بتائے گی کہ کس کو ضرورت ہے. بھوک آپ کو لگ رہی ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے یار میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے, دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا, چلو اب رات کو میں نہاری کھاتا ہوں. آپ نہاری اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو, ابا کہہ رہے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے یار, ماموں کہہ رہے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے یار. کبھی کسی نے کہا, اگر کہے گا تو آپ بولیں گے بھائی مجھے جو ضرورت ہے وہ مجھے, میرا پیٹ ہے, بھوک مجھے لگ رہی ہے یار, آپ کو میں اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں. ابا آپ تو میرے حقوق کے محافظ بنو, آپ اگر اپنے خرچے پہ نہیں کھلا سکتے تو مجھے اپنے خرچے پہ تو کھانے دو نا. تو جیسے کھانا کھانا آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اسی طرح شادی کرنا بھی آپ کی روحانی نہیں بلکہ فزیکل ریکوائرمنٹ ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باڈی تقاضا کرتی ہے. تو اس میں اگر آپ کر رہے ہو, آپ کا دوست کر رہا ہے, اپریشیٹ کرو یار, زندہ باد. ہم تو فارغ آدمی ہیں, ہم تو فضول قسم کے, مفتی صاحب کے بیانات سن سن کے غیرت ہماری جاگ نہیں رہی. تو شیر کا بچہ ہے, زندہ باد, شاباش. پھر اگر دوسری کر رہا ہے اپنے خرچے پہ, دوسری کو الگ پورے حقوق دے رہا ہے, تو بھی اپریشیٹ کیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ نکاح حوصلہ افزائی کے قابل ہے, زنا حوصلہ افزائی کے قابل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟